हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर सीमर शो। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सीरियस प्लान के बारे में कि क्या इंडिया और इस्राइल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाना जो है वो उनका नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि बहुत सी जो है वो इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज़ जो है वो सुनने में आ रही हैं कि इसराइल और इंडिया जो है वो मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अटैक की तैयारी करने जा रहे हैं। तो इसी के बारे में जो है आज हम डिटेल से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा तो क्या आपको लगता है कि इंडिया और इसराइल वाकई पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं या फिर एक ये सिर्फ लाइक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? देखिए, इसमें थोड़ा-सा आपको समझ होनी चाहिए कि इंडिया और इज़राइल की बड़ी कुर्बत है, बड़े अच्छे मरासम हैं और ख़ास तौर पे ये जो 12 डे वॉर हुई है ईरान और इज़राइल की, इसमें ज़ाहिर बात है, पता ये चला है कि इंडिया ने एक मुकम्मल सपोर्ट दी इज़राइल को। गो कि उन्होंने टेलीफ़ोन किया था जो हैं उनको ईरानी प्रेसिडेंट को, लेकिन इवन देन उन्होंने एक पोजीशन सामने आई है इंडिया की, और वो पोजीशन ये है कि भाई हमें ताल्लुकात इजराइल से ज़्यादा करीब रखने एज कम्पेयर टू ईरान। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं दे आर वेरी क्लोज। और आपको याद होगा कि जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो ऑलमोस्ट दी ओनली कंट्री टू होम दे कॉल्ड इट वाज इंडिया। उन्होंने सबसे पहले इंडिया को ही कॉल की और उन्होंने उनसे बात की और उनको बताया कि हमने। इसी तरह इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी डॉक्टर जयशंकर से बात की और उनको बताया। और इसमें अगर देखूं कि अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो भी भारत और इजराइल के बीच में ज़रूर मौजूद है। ठीक है। और उसमें अगर आप ये देखें कि इस रिलेशनशिप के अंदर जो इंडिया जो है उसने बहुत सारा जो मिलिट्री हार्डवेयर इजराइल को दिया वो इस जंग में इस्तेमाल हुआ ईरान के खिलाफ। और ईरान जो हमले करता था उसका दिफा इंडियन मेड वेपन्स करते थे। और ये चीज़ भी सामने आई। और दूसरा ये है कि वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया और इजराइल की जो कुर्बत है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इन बहुत सारे जो इंडियन हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें फॉलो करना है इजरायली मॉडल इन गज़ा। जो इजरायली मॉडल गज़ा के अंदर है उसे हमने कश्मीर के अंदर फॉलो करना चाहिए। तो वो एक ये अप्रोच भी मौजूद है। और वो कहते हैं कि ये जो इंडियन आर्मी है वो जिस तरह ऑपरेशन करती है कश्मीर के अंदर या जिस तरह वो कश्मीर में अभी तक इंगेज कर रहे हैं, वो उसमें ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जो अप्रोच है, ये जो ख़ास तौर पे वो इजराइल से बोरो की गई है। और मोदी साहब और नेतन्याहू साहब की जो मुलाकातें हैं ये दो इंडिविजुअल्स नहीं हैं। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजिकल सोच भी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे, those who were celebrating, not all of them, but they were celebrating the American and Israeli attacks. वो समझते थे कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मजहबी तौर पे ये आइडियोलॉजिकल हैं और ये हमला कर सकते हैं नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर। ये एक है। जैसे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में कहा जाता है कि ये एक मुस्लिम बॉम्ब है। ठीक है। तो ये एक तासुर जो है दैट इज देयर। और दोनों मुल्कों की जो आइडियोलॉजीज हैं, एक तरफ कहा जाता है कि जायनिज्म एंड दूसरी तरफ हिंदुत्व, इसकी बातें भी होती हैं। और आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल इन 2017। और दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने एक करीबी ताल्लुक जो है वो कहते हैं मैंने डिफरेंट किस्म की सोच लेके आया कि जब मैं तल अवीव गया तो मैं वेस्ट बैंक नहीं गया, जब वेस्ट बैंक गया तो तल अवीव नहीं गया। तो मैंने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो कर रहे हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ दी थेरी विच इंडियंस बाय फ्रॉम द इजराइलीज वो ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस करें कश्मीर के अंदर। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जो हिंदू पॉपुलेशन है
ہندو پاپولیشن کو موو کیا جائے کشمیر کے اندر, اور کل کلاں کو وہاں پہ ان کو جیسے ویسٹ بینک کے اندر سیٹلرز کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, کہ سیٹلرز وہاں پہ اتنے لے جائیں, اتنے اسرائیلی ویسٹ بینک میں ہونے چاہیے کہ کل کلاں کو وہاں پہ کچھ ایسا نہ کیا جا سکے. سو سملرلی یہ اپروچ جو ہے وہ 370-35A کو جو ریووک کیا گیا, تو اس وقت بھی یہ چیز آئی کہ ڈیموگرافک چینجز کی جائیں, ہندو پاپولیشن کو مائگریٹ کیا جائے, اور وہ آلریڈی کہتے ہیں یہ چیز کہ بھائی ہمیں تو نکالا گیا تھا, جو کشمیریوں جو تھے ہندو جو تھے ان کو تو کشمیر سے نکالا گیا تھا, تو ہم تو واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. سو اینڈ دین یہ ایک فیکٹر بھی انڈیا کی ڈیسیژن میکنگ میں کافی زیادہ ان ہے, اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے کچھ سالوں میں 5-7-8 سالوں میں خاص طور پہ جب سے پرائم منسٹر مودی پاور میں آئے تو یہ چیزیں جو تھیں وہ ہوئیں, اور جس کی وجہ سے ایک تاثر جو ہے وہ ایمرج ہوا. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اس طرح کی جو اپروچ ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے, اینڈ دیٹ از ویئر وی مسٹ look it from this lens. چیمہ صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی جو پروفیسر ہیں میر مرسری جو ہیں, ان کا جون 18 کا ایک ٹویٹ تھا کہ ڈسمینٹل پاکستان نیوکلیئر پروگرام. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر کی طرف سے اس طرح کا ٹویٹ آنا, یا یہ کیا کسی ریئل انٹیلیجنس پلاننگ کا حصہ ہے؟ دیکھیں میں نہیں کہوں گا کہ شاید یہ کوئی پلاننگ کا حصہ ہو, لیکن یہ بہت سارے لوگ بھارت اور پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں, بھارت اور اسرائیل میں, سوری ناٹ پاکستان, بھارت اور اسرائیل میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو اڑا دو, ٹھیک ہے, اور اسرائیل کے اندر وہ ہے, وہ کہتے ہیں وی آر ویری کلوز ٹو اٹ, کہ اگر ہم نے ایران کا اڑا دیا تو پاکستان کو کیا مسئلہ ہے. تو دا کوشچن از کہ ایران پاکستان از ناٹ ایران. آپ پاکستان کی ایئر اسپیس میں گھس کے تو آئیں ذرا, دیکھیں اسٹارٹنگ فرام میڈیٹرینین ٹل بلوچستان کے بارڈر تک اسرائیل کی ایئر فورس راج کرتی تھی, ٹھیک ہے, اس نے جیسے دل کیا, اس نے جو دل کیا, اس نے جو جہاں پہ حملہ کرنا چاہا, پاکستان کے تو اندر آئیں گے تو ہم تو 300 کلومیٹر دور سے مارتے ہیں. سو فار ایگزامپل پاکستان نے جو ایک جہاز انڈیا کا بٹنڈا میں گرایا تھا, دیٹ از کہا جاتا ہے کہ 100-200 کلومیٹر اندر ہے انڈین ٹیریٹری میں, تو ہم نے اپنی ٹیریٹری سے شوٹ کیا تھا. تو وہ ان کو پتا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں, تو اسرائیل کے تو نزدیک بھی نہیں ہم پھڑکنے دیں گے. باقی دیکھیں ظاہری بات ہے, ہم کوئی اسرائیل اور امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے, نہ ہمارا یہ مقصد ہے, نہ ہمارے وہ دشمن ہیں. ہم ایک اور طرح کا ریلیشن شپ چاہتے ہیں جس میں یہ جو باتیں بہت دیر سے دنیا میں ہو رہی ہیں, ابھی تو نہیں, آج سے کچھ 10-15-20 سال پہلے چلے جائیں, when I was started studying international relations in universities, تو اس وقت ہمارے پروفیسر بتاتے ہیں کہ جب وہ امریکن یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتے تھے تو وہاں پہ لارجلی there used to be a question back in 2000s, 1998, 1995, 1999, how to roll back Pakistan's nuclear program. کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کیسے کریں, کہ یہ کیسے اس کو ختم کیا جائے, اسٹرائک ماریں, کیا کریں. وہ تو اچھا بھلا ہو بھارت کا, اس نے ٹیسٹ کیا 1988 میں, ہم نے بھی ٹیسٹ کر دیا, دونوں ملک نیوکلیر ویپن جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گئے, تو سچویشن ساری کلیئر ہو گئی. ادروائز تو یہ بہت زیادہ سچویشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کہ جی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام. سو یہ ابھی ڈسکشن شروع ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہ پاکستان, عراق, ایران, ان سب کو نیوٹرلائز کریں. عراق میں انہوں نے کیا کہا تھا, there are weapons of mass destruction. جب بش نے حملہ کیا تو then there came a report of Hans Blix, اور مجھے یاد ہے اس وقت انہوں نے کہا there is no smoking guns. پھر ایک وہ UN کے ہوتے تھے چیف البرادی, انہوں نے بھی بک شک لکھی ڈسیپشن کے نام سے. سو بہت سارے لوگوں نے بہت اس وقت باتیں کی, بٹ there was nothing something like this. ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی ایسا ہوا ہے. سو ایران کو انہوں نے حملہ کر دیا. اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کتنا ڈیمیج ہوا یا نہیں ڈیمیج ہوا, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ حملہ کرنا, ماضی میں ہم نے یہ سنا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ حملہ کرنا چاہتے تھے, لیکن اس وقت اسرائیل تیار تھا لیکن انڈیا نہ مانا, کیونکہ انڈیا کو پتا تھا کہ ہم نے تو حملہ کر دینا ہے لیکن بعد میں پاکستان نے ہماری نیوکلیر فیسلٹیز اڑا دینی ہے. سو ہمیں کیا فائدہ اسرائیل کی سپورٹ لینے کا, یا ہمیں کیا وہ چیز کرنی چاہیے.
سو بات سمجھ رہی ہیں آپ. سو وہ اس چیز کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلائز کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ چیز نہیں کرنی, یا ہمیں یہ اگر یہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. سو یہ چیز بھی چلی. پھر دین آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی چلا, انہوں نے کہا جی پاکستان کا کیا کریں, کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے کر دیں. یہ بھی باتیں چلتی ہیں انڈیا کے اندر بڑی, کہتے جی پاکستان کی جو ہے نا وہ بالکنائزیشن کر دینی چاہیے. تو یہ بھی انڈیا کے اندر وہ ایک ہے کہ یار پاکستان کو توڑ دو, پنجاب کو علیحدہ کر دو, سندھ کو علیحدہ کر دو, بلوچستان کو علیحدہ کر دو, کشمیر ہمارے پاس آ جائے گا, اور چائنا جو ہے وہ جیسے گوادر پورٹ ہے یا انڈین ہے, یہ گوادر پورٹ جو ہے اس میں چائنا کو نہیں جانا چاہیے ورنہ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. وار گیمز چلتی رہتی ہیں, سچویشن بنتی رہتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ دے آر دیر. بٹ ریمبر پاکستان کو دیکھیں, اگر پاکستان کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں اگر کوئی ان پہ حملہ کرے گا تو دیکھیں پاکستان کے پاس جو میزائل ہے نا, I don't want to talk more on this, but پاکستان کے میزائل کی رینج ہر جگہ موجود ہے. وہ جو بھی حملہ کرے گا اس تک پہنچ سکتے ہیں میزائل ہمارے. اور ہمارے میزائل ظاہری بات ہے ایرانی میزائل سے ڈیفرنٹ ہیں, وہ رنگ کے نہیں چلتے, ان کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے خیر میزائل ہیں. ہمارے میزائل نے تو منٹس میں پہنچنا ہے جدھر پہنچنا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے. پھر دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے the nations fight for prestige, nations fight for honor اپنی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے ہر قیمت کے اوپر, جو مرضی ہو جائے, ٹھیک ہے. سو یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں الرٹ بھی رہنا چاہیے, اور یہ سچویشن جو ہے وہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے. اور یہ اکتوبر 2025 کی باتیں جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, اس کو ون مسٹ ناٹ اگنور. چیمہ صاحب ہم نے دیکھا کہ یہ جو ادنی گروپ کی اگر ہم بات کریں تو اس نے بھی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ مل کر حیدرآباد میں جو ہے وہ 900 جو ہے وہ ڈرونز بنائے جو ایران اور پاکستان کے خلاف یوز ہوئے. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ اسرائیل کے حائفہ پورٹ کا وہ 70% حصہ بھی رکھتا ہے. تو کیا یہ صرف ایک بزنس ہے؟ کیا جو ادنی گروپ ہے وہ اسرائیل کے ڈرونز اور ویپنز میں حصہ لینا صرف ایک اکنامک الائنس ہے, یا پھر ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ ملٹری اگریشن کا بھی حصہ بن چکا ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا اڈانی گروپ کی, یہ اڈانی گروپ کے بہت قریبی تعلقات ہیں اسرائیل سے, اور یہ پرائم منسٹر مودی کے قریبی دوست ہیں. گوتم اڈانی کہہ رہا ہوں, اڈانی صاحب جو ہیں, اور یہ سارے کا سارا جو اڈانی جو ہے, اڈانیز ہوں یا یہ سارے متلز, جندلز, ٹاٹاز, برلاز, یہ مودی صاحب نے بڑے قریبی تعلقات رکھے ہیں اڈانی گروپ کے ساتھ. اور اب اڈانی گروپ کیونکہ ان کے قریب ہیں تو ان کی وجہ سے امریکنز بھی ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. وہ خیر میں کسی وقت اور بات کروں گا, ان کے اوپر کیسز وغیرہ امریکہ میں ڈال دیے گئے, بعد بھی انہوں نے کہا نہیں کرمنل نہیں ہے, دس اینڈ دیٹ. سو اڈانی گروپ جو ہے یہ بیسیکلی اسرائیل کے کچھ مینوفیکچررز کے ساتھ مل کے یہ ہمز 900 UAVs جو ہیں وہ مینوفیکچر آئی تھنک کر چکے ہوئے ہیں. اور یہ حیدرآباد میں بھی ایک انہوں نے فیکٹری لگائی ہے, اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ اور یہ مل کے تقریباً جو ہے یہ کوئی بڑی تعداد میں جسے کہتے ہیں نا استعمال ہوا. اور سننے میں آیا کہ ریسنٹلی جنگ میں 900 ڈرون استعمال ہوا ہے, اینڈ دیٹ واز آل انڈین میڈ ڈرون جو ہیں وہ اس میں سارے میں استعمال ہوئے ہیں, اور ایرانیوں کو بہت اچھے سے پتہ. اور جیسے آپ نے حائفہ پورٹ کی بات کی جس میں 70% سٹیک ان کے ہیں, وہ بھی انڈین کی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اڈانی گروپ کی اس میں سٹیک ہائی ہیں, تو اڈانی گروپ کے اس میں سٹیک ہائی ہیں, تو وہ انڈینز نے, ایرانیوں نے مارا ہے, تو پھر انڈین کا بھی تو نقصان ہوا ہے اس میں, صرف اور صرف اسرائیلیوں کا تو نقصان نہیں ہوا, تو انڈینز کا بھی اس میں نقصان ہوا ہے. اب یہ تیل میں, ڈیفنس میں, مینوفیکچرنگ میں, ان چیزوں میں ساری کی ساری میں they have this kind of a mindset کہ نہیں یار ہمیں جو ہے نا وہ ہر قیمت پہ جو مرضی ہو جائے ہمیں دوائی اتار دینی ہے پاکستان کی, یہ کر دینا ہے, وہ کر دینا ہے, ان کو چھوڑنا نہیں, ہم نے آگ لگا دینی ہے, کاٹ دینا ہے, مار دینا ہے. یہ چلتا رہتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن ان کے پرانے تعلقات ہیں اور یہ ختم نہیں ہونے والے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے, مزید انہوں نے اچھے تعلقات کرنے ہیں انڈیا اور اسرائیل نے. اور پاکستان اینڈ اسرائیل دے ڈونٹ ہیو ڈائریکٹ کمیونیکیشن لنک. ہماری جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ یا تو امریکہ کے ذریعے ہوتی ہے, اور امریکنز اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے یا پاکستان کی کیا اپروچ ہے.
اسرائیل کے ساتھ. لیکن انڈینز کا ضرور دل کرے گا کہ اسرائیل جو ہے نا وہ پاکستان پہ حملہ کرے, لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اگر اسرائیل پاکستان پہ حملہ کرے گا تو پاکستان ڈیفینیٹلی انڈیا پہ حملہ کر دے گا, کیونکہ اسرائیل کو ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسرائیل نے جب پاکستان پہ حملہ کرنا ہے تو وہ انڈیا کے کہنے پہ حملہ کرنا ہے. تو اگر وہ انڈیا کے کہنے پہ حملہ کریں گے تو ہم اس کا جواب تو ظاہری بات ہے ان کو دیں گے. تو اسرائیل ڈائریکٹ ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا. اور ابھی اتنی 12 دن کی جنگ میں ان کی ایئر فورس گھومتی رہی ہے, تو ادھر ہماری ہوا کے فضا میں تو پاکستانی جیٹ گھوم رہے تھے, تو وہ دیکھ رہے تھے اسرائیلی کیا کر رہے ہیں. تو اسرائیلی کوئی بھی چیز کرتے تو ہمیں تو وی ہیڈ دا کیپیبلٹی ٹو شوٹ اسرائیلی جیٹس. بٹ اگر ہمیں اوفینس کیا جاتا, ہمیں تنگ کیا جاتا, تو ہم تو اس میں نہیں پڑیں گے. لیکن انڈیا کا دل ہے کہ وہ کریں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں. چیمہ صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایک جو کینیڈین پروفیسر ہیں جولین اسپینسر چرچل, انہوں نے 24 جون 2025 کو ایک جگہ میں لکھا کہ ونس اسرائیل ڈیفیٹس ایران پاکستان از نیکسٹ, اور انہوں نے جو ہے ایئر اسٹرائکس اور نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کرنے کی بھی بات کی اور انڈیا کو بیس بنانے کا بھی ذکر کیا. تو کیا اس طرح کی جو پوسٹ ہے یا ایسے ویسٹرن ایکسپرٹس کے جو ویوز ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے وہ بھی اس وار پلاننگ کا سائلنٹ حصہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ ایک ایسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن سے کہا جائے کہ فار ایگزامپل تم کیا سمجھتے ہو پاکستان کے بارے میں, تمہیں $500 دیتے ہیں, ایک آرٹیکل لکھو. پروفیسر صاحب نے ٹھک آرٹیکل لکھنا ہے, ٹھک ٹھک, ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب کو کیا چاہیے, ان کی پہلے ہی تنخواہ $6,000 ہوگی مہینے کی, ان کو 2-4 آرٹیکل آ جائیں گے اس طرح کے, وہ 500-700 ان کو اور مل جائے گا. تو وہ ان کے یہ $5,000 سے اوپر 6,000-7,000 پہ چلے جائیں گے, دوسرا اپنے آرٹیکل پہ لکھیں گے. تو یہ چلتا رہتا ہے. ابھی وہ جو I don't want to name now, but ابھی جو the person who is going to head the South Asia US State Department میں South Asia کو جو head کریں گے, وہ بھی تو بہت سارا جو لکھتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف لکھتے رہے ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیکنیکلی پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں امریکنز کو بہت اچھے سے پتا ہے پاکستان کیا چاہتا ہے, لیکن ایک مجھے پتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے پلانز ہیں, اور یہ پلان کنورٹ ہو سکتے ہیں اگر اس میں امریکن جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں کسی وجہ پہ. اگر فار ایگزامپل امریکہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ جو مرضی کریں, جو کہ کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ امریکنز کی پاکستان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ہائی لیول کی اور نیکسٹ لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے وہ, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ what I understand and what I have realized کہ ہمیں انڈیا سے اور اسرائیل سے الرٹ ضرور رہنا چاہیے, لیکن جب ہمارے ویسٹ سے تعلقات خراب ہوں گے تب, اس سے پہلے نہیں. اگر ہمارے ویسٹ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی امریکہ سے خراب ہوتے ہیں, تو تب اسرائیل اینڈ انڈیا کین پلے دا گیم, ادروائز دے کانٹ پلے. اسرائیل تو کبھی بھی نہیں آئے گا اس گیم کے اندر, انڈین جتنا مرضی کہیں. اور دے ول, مزے کی بات بتاؤں, یہ جو ریسنٹلی 4 دن کی پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی, اس میں اسرائیل کی گورنمنٹ خاموش تھی. جو اسرائیلی امبیسڈر انڈیا کے اندر تھے وہ بولے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں, اور وہ کیوں نہیں بولے تھے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر حالانکہ پاکستان نے کنڈیم کیا ہے ان کو, پاکستان نے سارا کچھ کیا ہے, سو ان کو پتہ ہے کہ یہ تھرو امریکنز ہم سے بڑی, ان کے ساتھ بڑی اچھی ہے. اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہے بڑا اچھا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے, وچ از ویری ڈینجرس اینڈ افیکٹو, اور ایرانیوں سے اچھا ہمارا پروگرام ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمیں ہٹ کرتے ہوئے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. یہاں پہ اینٹی ایران سینٹیمنٹس بہت, اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر. سو ہمیں اسرائیل کو ہٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, 10 منٹ کی گیم ہے ساری. لیکن اسرائیل کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں آئے گا. ہاں لیکن یہ باتیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ باتیں موجود ہیں. اور پاکستان کا جو شاہین 3 میزائل ہے اس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے. تو it will take them a lot of time to think and plan and sensitize and ماحول بنانے میں بڑا وقت لگے گا اسرائیل کو اور انڈیا کو. لیکن obviously one should always and must be alert all the time. جی,
چیمہ صاحب ایک چیز اس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے جو ہے وہ جو مئی 2025 میں ڈیفیٹ فیس کی، اور اس ڈیفیٹ کے بعد انڈین میڈیا جو ہے ان کے اسٹریٹجک سرکلز میں ریونج جو ری بلڈنگ امیج کی بھی باتیں کافی بڑھ گئی، اور ہم نے دیکھا کہ ایران اسرائیل کی جو وار تھی اس میں پاکستان نے اوپنلی ایران کا ساتھ دیا اور انڈیا نے اسرائیل کو سپورٹ کیا. سملرلی ایس سی او نے بھی اسرائیل کے جو خلاف ایران پر اٹیک کے حوالے سے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کی، لیکن انڈیا نے اسے جو ہے وہ بلاک کر دیا، جبکہ باقی سب ممبرز اس پہ متحد تھے. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ انڈیا کا کلیئر سگنل ہے یا کیا؟ اس پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں یہ انڈیا سگنلنگ کرتا رہتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے اپنی پریپریڈنس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنا کام کریں. اور وہ اس میں یہ ہے کہ جب ہم اپنا کام کریں گے نا تو تھنگز ول بی گڈ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی جب اپنا کام کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ چیز جو ہے نا دیٹ از دیر. اور اگر ہم اپنا کام نہیں کر سکتے یا چیز وہ نہیں بنا سکتے تو دین سارے پھر آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. ایک چیز میں آپ کو صحیح بتاؤں، سو میرا خیال ہے کہ دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو دس گیم. اور یہ ایک چیز ہے. بہرحال دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر از کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں خطرہ ضرور موجود ہے ہمارے نیوکلیر پروگرام کو، اس کے لیے کیئرفل رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے. اینڈ ہمارے پاس ایبسولوٹ کیپیبلٹی ہے فار ڈیٹرنس ریسٹور کرنے کی، ہم نے دکھا دی ہے ایبسولوٹ کیپیبلٹی. اور میں آپ کو بات بتاؤں، جب جنگ شروع ہوئی بھارت اور پاکستان کی، آپ کو پتہ ہے ایک چیز تھی، پینک نہیں تھی پاکستان میں. کیوں پینک نہیں تھی؟ ان کو پتا تھا یار سنبھال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. انڈین ڈرون ہمارے اوپر گھوم رہے ہیں، کئی جگہ پینک ہوئی، لیکن کئی جگہ یار ٹھیک ہے مینج کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری فوج ہے نا. تو وہ یہ جو کانفیڈنس ہے نا، یہ بہت ہائی ہے عوام کا. اور دین ہماری فوجیں جو ہے نا، ان کو بھی پتہ ہے اگر ہم انڈیا سے نہ لڑے تو ہمیں تو یہ چھوڑیں گے نہیں، پاکستانی نہیں چھوڑیں گے. اور ان کے پاس بڑی کیپیبلٹیز بھی موجود ہیں، ایئر فورس بھی ٹھیک ہے، نیوی، آرمی، سارے اپنا کام کر رہے ہیں، پیسے ہم دے رہے ہیں، لڑو تو اسی ویکھی جائے گی جو ہوگا. لیکن نا ہم نے تو کوئی وہ اچھے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اتنے لمبے چوڑے، آج میں پڑھ رہا تھا دنیا کی ٹاپ 350 یونیورسٹیوں میں ہماری ایک بھی نہیں ہے. تو وہ اسی وجہ سے نہیں ہے نا کہ ہم نے ڈیفینس میں سارا پیسہ سٹیا ہے. تو وہ ہمارے ہر چیز تو یہ قربان ہو گئی ہے. تو اگر چلو یونیورسٹی نہیں بنا سکے تو ملک کی جو ٹیریٹری ہے وہ تو ہمارے کنٹرول میں رہے نا. تو اگر بچے نہیں ہم باہر سے پڑھا سکے، وہ جو اپنے بچوں کو ہم دنیا میں نہیں کمپیٹ کرا سکتے، تو یہ تو میں تھوڑا سا اس میں وہ رہنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ وی آر کیپیبل انف، ہم مینج کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی خطرہ ضرور ہے اس میں اور مودی صاحب کیونکہ ان کو یہ جو ابھی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس میں مودی صاحب کیونکہ انٹرنلی بہت سارے کویسچنز اٹھ رہے ہیں، سو لہٰذا دم مسکل اندر ہو سکتا ہے. اوکے، بہت شکریہ چیمہ صاحب. تو دوستوں آج ہم نے بات کی انڈیا اور اسرائیل کی کہ کیا وہ مل کر پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں. اس پر آج ہم نے تفصیل سے بات کی، اور پاکستان کو انڈیا اور اسرائیل دونوں سے جو ہے وہ الرٹ رہنا چاہیے، پر اس صورت میں اگر پاکستان کے ویسٹ سے حالات خراب ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہاں چلتی ہیں، کہاں لے کے چلتے ہیں، ویئر اٹ گوز. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک میں، نئے ایپیسوڈ میں.